बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। काश मेरी पुकार कोई सुन सकता तो मैं इन लड़कियों की तरह चीख चीख कर कहती, खुदारा कभी किसी की मोहब्बत की खातर माँ बाप को तकलीफ़ ना देना, वरना कभी खुश नहीं रह पाओगे। मेरे ससुर गांव के चौधरी थे। गांव में इनका बहुत रोब और दबदबा था। दिन में वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करते थे। गांव वाले मेरे ससुर की बहुत इज्जत करते थे। मेरे शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए जब मेरी शादी हुई चंद दिन बाद ही अपने शौहर के साथ शहर वापस चली गई थी। आफाक से मेरी शादी पसंद की थी। मैं इनके ऑफिस में ही काम करती थी, वहीं इन्हें मुझे पसंद किया था। आपके घर वालों को हमारे रिश्ते पर एतराज़ ना था, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राज़ी ना थे। मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राज़ी ना थे। अब्बू कहने लगे कि ये ज़मींदार अपनी बहू बेटियों को हवेली की चारदीवारी में कैदियों की तरह रखते हैं। मैं कभी तुम्हारी शादी आफाक से नहीं करूँगा। लेकिन इस वक्त तो मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत मुखालफत की। मुझे हर हाल में आफाक से शादी करनी है। अगर उन्होंने मेरी शादी इज्जत से आफाक से नहीं करवाई तो मैं बाकारी से शादी कर लूँगी, लेकिन मैं शादी इसी से करूँगी। मेरी वालदा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती और गिड़गिड़ाती रही कि ये लोग सख्त मिजाज के लोग होते हैं, इनका रहन सहन हमसे अलग होता है। मैं ये बेवकूफ़ी ना करूं, लेकिन मुझ पर तो किसी बात का असर ही ना था। आफाक मुझसे कह चुका था कि वो मुझे शहर में ही रखेगा। मैंने जब अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मेरे वालिद ने मेरी शादी की, लेकिन मुझसे ये भी कह दिया कि अब इनका मुझसे कोई वास्ता नहीं। मुझे अपने माँ बाप से बिछड़ने का कोई अफसोस ना था। मैं आफाक की संगत में खुद को दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी नसीब औरत समझ रही थी। मैं बस शादी के लिए ही गाँव गई थी और इसके बाद वापस शहर आ गई थी। चंद दिन मैं ही मुझे आफाक के घर वालों ने सर पर बैठा के रखा था, ख़ासकर मेरे ससुर ने। वो बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। मेरे दिल में इनकी बहुत कदर और इज़्ज़त थी। जब मैं गाँव गई मेरी सास वाकई बहुत बीमार थी। मैंने भी इनकी 4 दिन खूब जी जान से खिदमत की, लेकिन मेरे दिल को दचका लगा तब लगा जब मेरे ससुर ने आफाक से ये कहा कि तुम बहू को यहीं अपनी माँ के पास छोड़ जाओ। ससुर की बात सुनकर मैं कुछ उदास सी हो गई थी। आफाक के चेहरे पर भी नागवारी सी छा गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि सरदार साहब के सामने किसी के अंदर इनकार करने की हिम्मत ना थी। मुझे गांव छोड़कर आफाक वापस शहर चले गए। रात को अपनी सास के साथ ही सो रही थी जब रात को 12 बजे मुझे ढोल और हारमोनियम की आवाज़ सुनाई देने लगी। घुंघरू की झंकार और किसी आवाज़ में बेहुदा से गाने सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठी। ऐसा बेहुदा शोर था, कानों को नागवार सा लग रहा था। ज़मीन पर ऐसी दमक थी जैसे कोई नाच रहा हो। मेरी सास नींद की दवा खा के सो रही थी, इसलिए इनकी आंख नहीं खुली थी। मुझे लगा शायद इनके पास किसी घर में शादी है, लेकिन मुझे वो शोर अपनी हवेली में से ही आता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे इतने शोर में सोने की आदत ना थी। लेकिन जैसे जैसे लॉन्च में जाने लगी वो सारी आवाज़ें तेज़ होने लगी। सामने एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। मुझे हैरसी हो रही थी, कौन इतना बेशर्म है जो इस वक्त नाच गाने सुन रहा है। अगर मेरे ससुर उठ गए आ गए तो अच्छी खबर लेंगे इसकी। पहला ख्याल मुझे अपने छोटे देवर के बारे में आने लगा, क्योंकि वो जवान था और मैंने सुना था कि गांव के चौधरी ऐसे शौक रखते हैं। मैंने सोचा कि इस कमरे का दरवाज़ा बचाकर अपने देवर से कहती हूँ कि इसने इतना तेज़ म्यूज़िक क्यों लगा रखा है, इसे बंद करे। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की नोक पे हाथ रखा, किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया। मैं एकदम से डर गई थी। मैंने बेसाख्ता पलटकर देखा, मेरी सास खड़ी थी। वो नींद में थी। बामुश्किल अपनी आंखें खोलकर मुझसे कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, रमीज़ ने इतना तेज़ म्यूज़िक लगाया है, इसलिए मैं इसे बंद करवाना चाहती हूँ। मुझे इतने शोर में नींद नहीं आती। मेरी सास मुझसे सख्त लहजे में बोली, कहने लगी, चलो मेरे कमरे में, और ख़बरदार जो तुम इस कमरे के पास दोबारा गई। मुझे अपनी सास की बात कुछ अजीब सी लगी। बजाय देवर को डांटने के वो मुझ पर ही बरस रही है। मैंने सोचा सुबह मैं अपने ससुर से रमीज़ की शिकायत लगाऊंगी, लेकिन सुबह नाश्ते पर मेरा देवर बाहर से अंदर दाखिल हुआ था। कहने लगा, मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया था, अभी आया हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। और आफाक और रमीज़ दो ही भाई थे। अगर रमीज़ शिकार पर गया था तो रात को नाच गाना कौन सुन रहा था? मैं हैरान और परेशान थी। नाश्ते के बाद मैं सास के कमरे में चली गई और वो नमाज़ पढ़ रही थी। वो इस बीमारी की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ती थी। मैंने अपनी सास से पूछा कि रात को नाच गाने कौन सुनता है, तो वो मुझसे कहने लगी, कोई नहीं, इस हवेली में अगर तुमने रहना है तो आंखें और कान बंद करके रहना सीख लो,
ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میری ساس کا لہجہ بڑا سخت تھا، مجھے ان کی بات بری سی لگی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں چند دن کی مہمان ہوں، مجھے اس بات سے کیا سروکار، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین اس وقت نکلی جب شام کے کھانے پر مجھ سے میرے سسر نے کہا کہ اب تم اس خاندان کا حصہ ہو، اسی لیے تمہیں ویسے ہی زندگی گزارنی پڑے گی جیسے ہمارے خاندان کی لڑکیاں گزارتی ہیں۔ تم اب یہیں رہو گی، آفاق ہر 2 ماہ بعد یہاں آ کر تم سے مل جایا کرے گا۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ مجھے گاؤں کا نہ تو ماحول پسند تھا اور نہ ہی میں پابندیوں کی عادی تھی۔ دوسرا، میرے سسر جب بھی رات کے کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھتے تھے، ان کی نظریں مجھ پر جمی رہتی۔ جانے کیوں میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ جو کچھ ان کی نظریں مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، خود کو یہ سمجھانے لگی۔ میں نے جب آفاق سے اس بات کا ذکر کیا کہ سسر جی مجھے شہر نہیں بھیجنا چاہتے، تو آفاق کہنے لگے کہ میں اپنے والد کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آفاق کے بدلے رویے نے مجھے اور بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ جب گاؤں آئے گی تو میں ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کسی دھندل میں بری طرح پھنس چکی ہوں، یہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤں گی۔ رات کو پھر سے میری آنکھیں اس بے ہنگامے شور سے کھلی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں دیکھوں گی کون وہ بے شرم انسان ہے جو کہ اس قسم کے بیہودہ شوق رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے کے برابر لگی کھڑکی سے جھانک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی، ایک ہی دم کمرے کا دروازہ کھلا۔ باہر لاؤنج میں وقتی اندھیرے کا راج تھا، اس لیے پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، لیکن پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سسر نشے میں دھند ایک لڑکی کے کندھے پر بازو رکھے اسے اپنے حصار میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دن بھر وہ شخص ہاتھ میں تسبیح لیے لوگوں میں کتنا معتبر، اور رات کو اپنا سسر کا یہ روپ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے بے حد درجہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی نوجوان سی تھی، لیکن اس کا حلیہ بتا رہا تھا وہ کہاں سے آئی ہے۔ میں واپس اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ لیکن جو کچھ صبح میرے ساتھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ناشتے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ میں ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی جب میرے سسر کا ملازم آیا اور کہنے لگا، سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہو بیگم چائے لے کر ان کے کمرے میں جائے۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی سسر کے کمرے میں نہیں گئی تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھ سے یوں چائے منگوائی تھی۔ میں بے دلی سے چائے بنا کر ان کے کمرے میں پہنچی تھی، کیونکہ جو روپ میں ان کا دیکھ چکی تھی مجھے اس پر افسوس تھا۔ لیکن میں جیسے ہی دروازے پر دستک دے کر ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ بیڈ پر دراز تھے۔ میں نے چائے کا کپ ان کے سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مجھے مجبوراً کپ ان کے ہاتھ میں پکڑانا پڑا، لیکن جو حرکت میرے سسر نے کی مجھے اس پر غصہ آنے لگا، کیونکہ انہوں نے چائے کے کپ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں تو بری طرح سے گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگے، تم رات کو میری جاسوسی کرتی ہو۔ یہ سن کر تو میں بدحواسی ہوئی تھی۔ کیا وہ رات کو مجھے دیکھ چکے تھے؟ اگر دیکھ بھی لیا تھا تو سوائے شرمندگی کہ انہیں اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے کیا تو وہ کمینگی سے ہنسنے لگے۔ کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے اپنے سسر بہت برے لگنے لگے تھے۔ اگر وہ عیاش مزاج بھی تھے تب بھی بہو بیٹی کا لحاظ تو ہونا چاہیے تھا۔ سوچ چکی تھی کہ دوبارہ اپنے سسر کے کمرے میں نہیں جاؤں گی اور آفاق سے کہوں گی کہ جلدی گاؤں پہنچے اور مجھے یہاں سے واپس لے کر جائے۔ لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا، اگر میں جان لیتی تو اپنی جان ہی لے لیتی۔ رات کو لاؤنج میں ایک شور برپا تھا۔ میرے سسر ملازمین پر چلا رہے تھے، کہنے لگے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے رقص دیکھنا ہے، لازمی دیکھنا ہے، مجھے رقص دیکھنے بنا نیند نہیں آتی۔ میں ان کا شور اپنی ساس کے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ میری ساس نہ جانے کیوں بدحواسی تھی۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے سسر غصے سے اندر داخل ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، رقص کرو۔ یہ سن کر انسان خطا ہونے لگے، یہ شخص کا پاگل ہو گیا ہے۔ میں کوئی بازاری عورت تھی جو وہ مجھ سے ایسی فرمائش کرتا؟ میرا تو غصہ سے دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں نے کہا، اب ہوش میں تو ہیں؟ لیکن اگلے لمحے وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولے، تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی؟ چل میری دل بہلا۔ یہ سن کر تو میرا خون میری رگوں میں کھولنے لگا۔ اس شخص میں ذرا بھی لحاظ نہ تھا۔ میں نے کہا، میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں۔ میں نے سارے لحاظ بھلا دیے۔ وہ شخص اس قابل نہ تھا کہ اس کی عزت کی جاتی، لیکن اس کے بعد اس شخص نے مجھے بالوں سے پکڑا
اور میرے ساس کے سامنے وہ مجھے ان کے کمرے سے گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ میں چلانے لگی، اپنی ساس سے کہنے لگی مجھے بچاؤ، لیکن وہ آنسو بہاتے ہوئے مجھے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میری چیخو پکار بہت سے ملازمین سن رہے تھے، میرے سسر کی صفات بھی دیکھ رہے تھے، لیکن مجال تھی کہ کوئی میری مدد کے لیے آگے بھی بڑھتا۔ وہ مجھے تمام ملازمین کے سامنے اپنے کمرے میں لے گئے اور مجھے بیڈ پر دھکیل کر پھینکا۔ میں اس وقت اپنے سسر کی آنکھوں میں حیوانیت دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ وہ انسان نہیں، جلاد تھا، حوث کا بچاری تھا۔ اس کی نظر میں عورت صرف عورت تھی، بہن، بہو، بیٹی نہیں۔ میرا سسر دروازہ لاک کرنے لگا، میں فوراً سے بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس وقت میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز میری عزت تھی۔ میرا سسر پلٹا تو میں نے اسے کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو؟ تمہاری بیٹی کی جگہ ہوں، تمہارے بیٹے کی بیوی ہوں۔ وہ کہنے لگا میری کوئی بیٹی نہیں، اور تمہیں دیکھ کر میری تم پر نیت خراب ہو چکی تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کو اپنے حسن میں پھنسانے والی لڑکیاں کتنی شریف ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ میرے بیٹے کے ساتھ بھی نہ جانے تم نے کتنی راتیں کالی کر کے اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہوگا، جو وہ تم سے شادی پر تیار ہو گیا۔ کسی سے بیوقوف بنا رہی ہو تم۔ یہ آفس میں کام کرنے والیاں اپنے باس کا دل ہی تو بہلانے جاتی ہیں، تم آج میرا دل بہلاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میرا جی چاہا میں سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دوں، اسے جان سے مار ڈالوں۔ کیسے گھٹیا الزام وہ مجھ پر لگا رہا تھا، کیسی چھوٹی اور سطحی سوچ کا مالک تھا۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی تو اس کمینے شخص نے میرا بازو پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی اس نے میرا دوپٹہ میرے گلے سے اتار کر دور پھینکا، میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میں نے اسے بچاؤ کے لیے پوری قوت سے اس خبیث شخص کو دھکا دے کر دور پھینکا تھا۔ جیسے سسر کہتے ہیں، مجھے گن آ رہی تھی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور بہت زور سے اس شخص کے سر پر دے ماری۔ وہ وہیں تڑپنے لگا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل گئی اور لاؤنج سے بھی باہر چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں وہی آدھی ٹوٹی کانچ کی پرفیوم کی شیشی موجود تھی۔ میں اندھا دھند بھاگ کر مین گیٹ تک پہنچی، چوکیدار کے سامنے بھی وہی کانچ بڑھا دیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو ورنہ تمہیں مار ڈالوں گی، میں کسی خون خواہ شیرنی کی طرح پھنکار کر بولی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا اور میں باہر بھاگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کسی رستے پر بھاگ رہی ہوں، لیکن میں بس اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ سامنے گھنا جنگل تھا، میں اس سے جانب بھاگنے لگی۔ کبھی سوچا بھی نہیں سکتی تھی کہ گاؤں کے ذمہ دار ایسے گھٹیا خبیث سوچ کے مالک بھی ہوتے ہیں، جن کی نظروں میں بہو بیٹے کی عزت بھی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے آفاق پر غصہ آ رہا تھا، جب وہ اپنے باپ کو گھٹیا پن سے واقف تھا تو مجھے گاؤں کیوں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ مسلسل 1 گھنٹہ بھاگنے کے بعد میرے پاؤں چھالوں سے چھل ہو چکے تھے، میں تھک چکی تھی اور میں مزید بھاگنے کی متحمل نہ تھی۔ اس لیے میں اس اندھیرے سے جنگل میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی اپنا پھولا ہوا سانس اعتدال پر لانے لگی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، پھر کبھی اتنی بھاگی ہی نہیں تھی۔ میرا حلق کانٹے کی مانند خشک ہو چکا تھا، وہاں کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ پھر مسلسل بھاگنے کی وجہ سے میں بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میں نے درخت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں شاید بری طرح سے تھک چکی تھی، اس لیے مجھے نیند آنے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ گولی کی آواز سے کھلی تھی۔ سامنے ایک پولیس انسپکٹر کھڑا تھا، اس نے ہوا میں فائر کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی کہ یہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ انسپکٹر مجھ سے کہنے لگا کون ہو تم؟ میں نے ساری یہ بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگا میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ میں نے کہا وہ مجھے شہر بھیج دے، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا بھیج دوں گا، لیکن لگا تم سردار صاحب کے خلاف رپورٹ کروانا چاہتی ہو، وہ تو ہمارے مائی باپ ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، میں انہیں ابھی بلاتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اس انسپکٹر کی منتیں سماعت شروع کر دی کہ مجھے اس گھٹیا شخص کے حوالے نہ کرے، لیکن اس انسپکٹر نے میری ایک نہ سنی۔ میں جس جیل میں تھی وہ چھوٹی سی جیل تھی، وہاں میرے علاوہ کوئی دوسری عورت نہ تھی۔ پورا دن میں جیل میں بند روتی رہی۔
کیسا اندھا قانون تھا، اور محکمے بھی ظالموں کے ہاتھ بیت چکے تھے جو ہماری حفاظت پر مأمور ہیں۔ میں کیسے اپنی فریاد سناتی؟ مجھے لگا ابھی وہ شفاق شخص آئے گا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی حویلی میں لے جائے گا۔ اس بار تو نہ جانے میرا کیا حشر کرے گا، کیونکہ میں نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے کسی سوکھے پتے کی ماند لرز رہا تھا، لیکن رات تک کوئی بھی میری جیل میں نہیں آیا۔ رات کی تاریکی میں وہ انسپکٹر میری اس جیل میں داخل ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پھر سے اس کی منتیں سماج کرنے لگی، وہ مجھے یہاں سے جانے دے، لیکن اس شخص نے میری عزت کو پامال کر دیا۔ میری چیخیں اور سسکیاں وہاں گونجتی رہی، لیکن اس بے حس شخص کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کی، لیکن وہاں اس کالی کوٹری میں ایسا کچھ نہ تھا جس سے میں اپنا بچاؤ کر سکتی۔ اس درندے نما شخص نے میری احتجاج مجھے بہت مارا بھی تھا۔ صبح مجھے زنجیروں میں مقید کر دیا گیا۔ میرے چہرے پر اس کے ہاتھ تھپڑوں کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ میرے ہونٹ کے قریب سے خون رس رہا تھا۔ میرے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ میں کسی بے جان وجود کی ماند گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے ان کی مخالفت کر کے آفاق سے شادی نہ کی ہوتی۔ گھر سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور ماں باپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ہماری حفاظت کر سکے۔ وہ ہمارے لیے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھ پر قتل کا کیس ڈال دیا گیا تھا۔ وہ سردار میرے وار کرنے سے مر چکا تھا۔ میں نے جیل کی کالی کوٹری میں قید تھی، جہاں مختلف قسم کے پولیس کے نمائندے اپنی ہوس مٹانے میرے پاس آتے تھے، جنہیں ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ وہ جیل خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ جسم فروشی کا بازار بھی تھا، جہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے وحشی درندے پولیس کی وردی میں موجود ہوتے ہیں۔ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ آفاق، جس کی خاطر میں اپنے ماں باپ کو 8 آنسو رلایا تھا، اس نے پلٹ کر بھی میری جانب نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ میری ماں کے آنسو تھے، ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی جو مجھے لگ گئی تھی۔ کاش ہم لڑکیاں 4 دن کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کی برسوں کی محبت کو فراموش کرنے کی غلطی نہ کیا کریں، اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ مخلص ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ پلیز ہمارے چینل کو